मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान कह रहा है वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि ए नबी ग़ज़वा उहुद में सहाबाए कराम जब मैदान से फ़रार हुए और आपने इनको पुकारा और इन्होंने आपकी पुकार पे जवाब नहीं दिया, ये इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। लेकिन जब आपकी इनसे मुलाकात हुई है तो आपने इनको ताना नहीं दिया, बल्कि आपने खुश अखलाक़ी से पेश आए, इनकी हौसला अफजाई की और कहा तुम भागने वाले नहीं बल्कि तुम तो पीछे पलट के दोबारा हमला करने वाले लोग। तो इससे हमें पता चलता है कि लीडर के अंदर, कौम के मुक्तदा और रहबर के अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि वो अपने मातहतों की रियायत करे, वो मुखलिस और मुनाफिक में फ़र्क करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि अगर ये मैदान उहुद में फ़रार हुए हैं तो लड़े भी तो यही लोग हैं, मदीना से मेरे साथ चले भी यही लोग हैं। तो इनकी इस खूबी को भी देखना चाहिए हमें, ना ये कि सिर्फ उस खामी को लेके हम बैठ जाएं। जिन लोगों की तबीयत में फितना और फसाद होता है वो किसी की खामियों को ढूंढ ढूंढ के तलाश करके उसको रुस्वा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन लोगों की तबीयत में पॉजिटिविटी होती है, मुस्बत सोच होती है, वो प्लस माइनस करते हैं, खामियां और खूबियों को प्लस माइनस करके रिजल्ट निकालते हैं। हातिम इब्न अबी बल्ताआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो जंगी एक जुर्म समझा जाता है, बगावत समझा जाता है। वो क्या जुर्म हुआ कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा हुआ मक्का पे हमला करने का, और आपने इस राज को फाश नहीं किया, लेकिन हातिब इब्न अबी बल्ताआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी का राज फाश कर दिया और अहले मक्का को जाके बता दिया, वो एक पर्चा लिख के भेज दिया कि भाई ये नबी जो है मक्का पे हमला करने वाले हैं। अब आप बताएं, दुनिया में किसी फ़ौज में कोई फ़ौजी ये जुर्म करे तो फ़ौरन उसकी सज़ा कत्ल होती है, कोर्ट मार्शल होता है कि तुमने ये राज फाश कैसे कर दिया। लेकिन जब हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ताआ गिरफ़्तार हुए, सहाबा ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ाई जाए। आपने फरमाया नहीं, ये बदरी साहबी हैं। क्या मतलब, आज इनसे ये गलती हुई है लेकिन कल एक नेकी भी ये कर चुके हैं। वो नेकी क्या है कि बदर में जब हम 313 थे और सामने 1000 का लश्कर था तो ये मैदान छोड़ के फ़रार नहीं हुए थे, बल्कि उन 313 में शामिल थे जिन्होंने अपनी कमज़ोरी के बावजूद ताकतवर दुश्मन का मुकाबला किया है। तो आज इनकी ये गलती है तो मैं इनको इस गलती पे अगर सज़ा दूँ तो उनकी उस नेकी पे इनको बदला भी तो मिलना चाहिए। फिर हातिब इब्न बल्ताआ रज़ी अल्लाह ताला उनसे पूछा गया, भाई तुमने ये जुर्म क्यों किया? उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन था कि अल्लाह आपको मक्का पे फ़तह अता फरमाएगा, मेरे इस राज फाश करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस मैं ये चाहता था मक्का में जो मेरे रिश्तेदार हैं तो उनकी जान बच जाए, जब उनको पहले से पता चल जाएगा तो वो महफूज हो जाएंगे। मेरा मकसद इस्लाम को कमज़ोर करना नहीं था। तो यही मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद में उन सहाबा को जो फ़रार हुए, शिकस्त का ज़रिया बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना कोई मलामत की, ना कोई ताना दिया। और कुरान का भी अंदाज़ देखें, कुरान जहाँ उनको ये कहता है कि ये तुम्हारी गलती से शिकस्त हुई है, वहाँ उनको हौसला भी दिलाता है कि शिकस्त में भी हिकमतें हैं, ये शिकस्त भी अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर थी। तो यानी कुरान उनको गलती पे तंबीह भी इस अंदाज से कर रहा है कि उनके हौसले पस्त ना हों, बल्कि उनको ये बता रहा है कि ये गलती भी गोया अल्लाह ने तुमसे करवाई है ताकि शिकस्त भी लोगों के सामने आए और पता चले कि शिकस्त में क्या अहकाम है इस्लाम के। तो ये अंदाज़ किसी बड़े का छोटे के बारे में होना चाहिए, जो आज हमारे मुआशरे में ये अंदाज़ ख़त्म हो गया है कि जब तक वो अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा, जहाँ उससे गलती हुई तो उसको ऐसा कर देते हैं जैसे वो किसी काम का है ही नहीं, जैसे उसने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की नहीं है। हदीस में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकफुरुनल अशीर, औरतों के बारे में फरमाया कि बहुत कसरत से जहन्नम में जाएंगी। उसकी एक वजह नबी ने फरमाया कि शौहर सारी ज़िंदगी एहसान करता है, लेकिन कोई एक दफ़ा उससे अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो वो कहती है मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, मैंने तुम्हारी तरफ से कभी खैर देखी नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी इसी में दाखिल है कि प्लस माइनस किया जाए, देखा जाए कि एहसानात ज़्यादा हैं या उसकी कोताहियाँ ज़्यादा हैं। तो ख़ास तौर पर यह आयत लीडर के बारे में है कि जो भी किसी कौम का सरदार हो, लीडर हो, उसे चाहिए कि अपने मातहतों की गलतियों पे उनकी इस्लाह की कोशिश करे, ना कि उनको रुस्वा कर करके जलील करने की और रुस्वा करने की कोशिश करे ताकि वो अपनी निगाहों में ही गिर जाएं। तो कुरान कह रहा है, अच्छा ये भी हमें पता चलता है कि कुरान कह रहा है नबी अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपके इर्द गिर्द से भाग जाते, यानी ये दोबारा फिर आपके पास ना आते। हालांकि सहाबा से ज़्यादा मुखलिस इस कायनात में कोई हो नहीं सकता। तो बद अखलाक़ी इतना बड़ा एक जुर्म है
کہ بد اخلاقی کی وجہ سے آپ اپنے مخلص ترین ساتھیوں کی صحبت سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن خود ہی یہ بات مختلف مضامین میں بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ساتھی ملے ایسے ساتھی اس کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ تو جب نبی کی بدخلقی بالفرض، نقل کفر نباشت، بدخلقی کی وجہ سے آپ کے مخلص ترین ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو یہ سمجھیں کہ ہماری بد اخلاقی کا ہمارے ماتحتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور انہوں نے تو مرنے جینے کی ہمارے ساتھ قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، لہذا ہم کچھ بھی ان کو گالیاں دیتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، یہ نہیں ہمارا ساتھ چھوڑیں گے۔ تو اس خوش فہمی میں ہمیں مبتلا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی علمی نقطے کی بات، ہمیں مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے، مشورے میں خیر نہیں تھی بظاہر اور نقصان ہو گیا، تو اب بھی مشورہ بہرحال آپ نے ان سے لینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی چونکہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مشورہ لیں اور نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے مشورہ دیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے پھر بھی انہی سے ہی مشورہ لینا ہے آپ نے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مخلص آپ کو مشورہ دے اور اس میں نقصان ہو جائے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آئندہ اس سے مشورہ نہیں لینا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مشورے کی اہمیت کم ہو جائے۔ تو میں دو باتیں اس بارے میں کرتا ہوں۔ ایک تو مشورے کی اہمیت کے بارے میں، ہمارے ہاں آج کل استخارے کی جو ویلیو ہے وہ مشورے سے زیادہ ہے، جبکہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہاں قرآن نے مشورے کا باقاعدہ حکم دیا، استخارے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے وہ۔ تو قرآن کا جو حکم ہے اس کی ویلیو حدیث کے حکم سے بہرحال زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں مشورے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کو سورہ شورا کہا جاتا ہے۔ شورا کا مطلب مشورہ، پوری سورت کا نام اللہ نے مشورہ کر دیا، مشورہ رکھ دیا۔ یہ دوسری فضیلت ہوئی۔ تیسری فضیلت یہ، قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، لیکن دو مقام ایسے ہیں جہاں قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں کوئی تیسرا آرڈر دیا ہے۔ ایک 18ویں پارے میں کہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ فرمایا ہمارے نیک بندے نماز قائم کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ جو نماز اور زکوٰۃ جو آپس میں ہمیشہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک تیسرا حکم رکھنا، یہ اصل میں اس حکم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انسان جب ایک آیت کا عادی ہو جاتا ہے کہ نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ، تو جیسے جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کے بجائے ایک اور حکم دے دیا، تو اس حکم کو انسان غور سے سنے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی نظر میں ایک عام احکام کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو دوسرے احکام سے زیادہ ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اللہ نے حکم دیا کہ لغویات سے بچتے ہیں، تو پتہ چلا کہ لغویات سے بچنا، فضول کاموں سے بچنا، یہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے۔ دوسرا، اللہ نے سورہ شورا میں بھی یہی طرز اختیار کیا کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں مشورے کا لفظ، اللہ نے مشورے کا آرڈر دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے نماز اور انفاق اور زکوٰۃ کے درمیان مشورے کا آرڈر دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشورے کا حکم اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم حکم ہے۔ یہ ہے کیوں؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جو شخص مشورہ لے رہا ہے، مشورہ لینا اس کی علامت ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے۔ جس آدمی میں خود پسندی ہوتی ہے، عجب میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اس بارے میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے، جو علم دیا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ کبھی بھی مشورہ نہیں لیتا۔ تو یہ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، تو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے کر آپ نے عمل کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب قوم کے ذہین ترین لیڈر، جن کا تجربہ بھی زیادہ، جن کا علم بھی زیادہ، جن کی خیر خواہی بھی زیادہ، ان کو جب پابند کیا جا رہا ہے کہ صرف اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا بلکہ آپ نے مشورہ لینا ہے، تو ایک دوسرا آدمی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں اور میرا اتنا تجربہ ہے کہ مجھے لوگوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ بھی یعنی مشورہ لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کبر اور تکبر نہیں ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مشورے کا عمل پسند ہے۔ یہ تو اہم بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لوگ یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ مشورے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے پر عمل کیا جائے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ مشورے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوسروں سے رائے لی جائے، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ
وہ لیڈر کا کام ہے. تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیں کسی بھی معاملے میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ نہیں ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتُم، جب تمہاری پوری مشاورتی کونسل کوئی ارادہ کر لے، نہ 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 نہ، مشورہ آپ نے سب سے لینا ہے. اذا عزمت، لیکن جب اے نبی آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، تو یہ ارادے کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے. کیا مطلب؟ اور عزم کہتے ہیں مضبوط ارادے کو. یعنی مشورہ آپ نے سب سے لینا ہے، لیکن رائے آپ نے قائم کرنی ہے، ایک رائے. اور اس میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ وہی رائے ہوگی جو مشورہ دینے والوں کی رائے ہے. وہ آپ اس میں آزاد ہیں کہ آپ اس مشورے کے اگینسٹ چلتے ہیں یا اس مشورے کے خلاف چلتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب لیڈر کو رائے اپنی ہی قائم کرنی ہے اور فیصلہ خود ہی کرنا ہے، تو پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی مشورہ دینے والا کہہ سکتا ہے جب ہماری ماننی نہیں تھی تو ہم سے پوچھا کیوں؟ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، آپ کسی سے مشورہ لیں 15-20 لوگوں سے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو 15-20 میں سے 19 نے کہا کہ ہاں کرنا ہے، بلکہ 20 کے 20 نے کہا کہ ہاں کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے میری رائے یہ کہ نہیں کرنا، تو لوگ آپ پہ سوار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم میں سے ایک کی بھی نہیں ماننی تھی تو آپ نے ہم سے پوچھا کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا یعنی مشورہ لینے والے پہ سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مشورے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مشورہ دینے والوں کی رائے پر عمل کیا جائے. مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پہلو پہ آپ مختلف لحاظ سے غور کر رہے ہیں اس کے تمام مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ لوگوں سے مشورہ لیں گے تو کوئی کہے گا یہ کام کر لو، آپ اس سے پوچھیں گے بھائی کیوں کروں، وہ اس کے فائدے بیان کرنا شروع کرے گا. کچھ لوگ کہیں گے یہ کام نہیں کرو، آپ پوچھیں گے بھائی کیوں نہیں کروں، وہ اس کے نقصانات بیان کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کے پاس اس کام کے بہت سارے مثبت اور بہت سارے منفی ایسے پہلو آ جائیں گے جن کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا. تو ان مثبت اور منفی پہلوؤں کو پلس مائنس کر کے رزلٹ آپ نے نکالنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں 2 غلطیاں ہوتی ہیں مشورے میں. ایک یہ کہ مشورہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مختار ہوں، جو میں کہوں گا اس پر لازمی اس نے عمل کرنا ہے، اگر عمل نہیں کرنا تو مجھ سے پوچھنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. یہ پہلا فالٹ ہے. دوسری بات یہ کہ مشورہ لینے والا بھی اس حماقت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے مجھے اس سے مشورہ لینے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ میں اب اس کی رائے پر لازمی عمل بھی کروں گا. تو یہ دونوں باتیں 100% غلط ہیں. امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ مشورہ سب سے لے. سب سے میری مراد کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. مشورہ سب سے لے لیکن رائے پر اپنی عمل کرے. صحابہ کے دور میں ایسا بہت دفعہ ہوا کہ تمام لوگوں کی رائے ایک طرف تھی مگر امیر کی رائے بالکل اس کے اپوزٹ تھی. یہ بہت ہوا ہے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ہوتا رہا ہے. اور سمجھدار لوگ آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ سنتے سب کی ہیں، کرتے مگر اپنی ہیں. سنتے اس لیے سب کی ہیں تاکہ اس پہلو کے تمام مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. مشورہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جو اس امور کے، جس کام میں آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کام کے ماہر ہوں. جیسے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی مفتی صاحب یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بھائی مفتی صاحب بیچارے کو کیا پتہ، آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہو. تو ہم نے تو زندگی میں کبھی ایک بھینس پالی بھی نہیں ہے. تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ ایسے آدمی سے مشورہ لے رہے ہو جس نے کبھی زندگی میں ایک بھینس بھی نہیں پالی اور آپ پورے بھینسوں کے کاروبار کا مشورہ لے رہے ہو. اس سے لوگ کہتے ہیں اس سے مشورہ جو نیک آدمی ہے. اتنا کافی نہیں ہے. آپ نے مشورہ اس سے لینا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. اگر ماہر نہیں ہے تو اس سے بالکل بھی مشورہ نہیں لینا. ٹائم ویسٹنگ ہے اور ہو سکتا ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دے. آپ میڈیکل سائنس کا کوئی طب سے متعلق کوئی مشورہ ہے تو حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا، وہ بزرگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو شریعت کے بارے میں کچھ مشورہ ہے تو وہ علماء سے پوچھا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہمارے معاشرے میں آج لوگ کرتے ہیں کہ جس سے مشورہ نہیں لینا اس سے لے رہے ہوتے ہیں، جس سے لینا ہے اس سے نہیں لے رہے ہوتے. تیسری بات یہ کہ مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جائے گا جو آپ کا خیر خواہ ہو اور اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑے گی. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں. لوگ اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر کے بارے میں اپنے داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ کا داماد یہ چاہے گا کہ اس گھر میں اس سے اچھا داماد آ جائے؟ عام طور پر انسان اس چیز کو قبول نہیں کرتا. وہ چاہے گا کہ بھئی میں ایسا مشورہ دوں کہ کم از کم میرے برابر یا مجھ سے نیچے آدمی آئے اس بارے میں. یہ ہوتا ہے. سب نہیں ایسا کرتے. جو میرا بیان آڈیو اس وقت ویڈیو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن مظنہ تہمت تو ہے نا.
یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا کہ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ہے، تو سوتیلے بھائیوں میں اکثر جیلسی، حسد ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو مت سنانا، وہ کوئی اچھا مشورہ نہیں دیں گے، نہ اچھی تعبیر نکالیں گے، وہ جیلسی کا شکار ہو جائیں گے. تو سوتیلے پن کی وجہ سے اس سے میں پتہ چلا، حالانکہ وہ نیک تھے، پیغمبر کی اولاد میں سے تھے، توحید پرست تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے سے مشورہ لینا جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ آپ سے حسد کرے گا یا جیلسی کا شکار ہوگا یا اس کے مفاد پہ زد پڑے گی اگر آپ کو اچھا مشورہ دے دے، تو ایسے آدمی سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے. نیوٹرل انسان سے مشورہ لینا چاہیے کہ آپ کے کاروبار میں ترقی یا آپ کی نالج میں ترقی یا آپ کی صحت میں ترقی سے اس کی صحت پہ یا اس کے بزنس پہ کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو. آپ نے دودھ کی دکان کے قریب ایک اور دکان کھولنی اور اسی دودھ والے سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے تیرا کاروبار، میں بھی ایک دکان اگر کھول لوں، تو وہ اس کو پتہ ہے بھائی تو کھولے گا تو میرا تو بٹا ہی بیٹھ جائے گا، تو وہ آپ کو الٹے الٹے مشورے دے گا. وہ کہے گا یار یہاں تو دودھ کی دکان کے علاوہ دنیا کا ہر کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے. یہ مسٹیک بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو مشورے کے بارے میں شرعی تعلیمات ہیں. وقت پورا ہو چکا ہے، میں جلدی اس رکوع میں ایک دو اور باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام بتایا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا کام صرف کتاب پہنچانا نہیں ہے بلکہ کتاب سکھانا بھی ہے. تو صحابہ نے نبی سے سیکھ کر قرآن سیکھا ہے. تو آج جو لوگ کہتے ہیں متجدد کہ ہم قرآن خود سے سمجھیں گے، وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو بیچاروں کو قرآن کا ہی نہیں پتہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سکھائیں گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے بعد والوں کو سکھایا. تو یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. یہ جسے پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقے سے، بس ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اپنے طریقے سے قرآن سمجھوں گا، اس پہ بھی رد ہوتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.